अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की जो आईनी हैसियत थी, जिस तरीके से उसको रोन डाला, जिस तरीके से हमने देखा कि आर्टिकल 35A का नफाज किया गया, नए काला काला कानून जो है उसको लागू किए, जो कश्मीरियों की हैसियत थी, उनकी जो हुकूक थे, जिस तरीके से उसकी पामाली हम देख रहे हैं और जो हमारे सामने विजुअल आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि शहादतों की एक तवील लिस्ट है हमारे पास। अगर हम देखें अब तक जैसे जो आदाद शुमार हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब हमारे कश्मीरी भाइयों ने शहादतें दी थी। सिर्फ शहादतें इसलिए दी हैं कि उनकी जो सरज़मीन है जिस पर कब्ज़ा जमाया है भारत की जानिब से, और उस कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए, वहाँ के एक आज़ाद हैसियत उसको दोबारा बहाल करने के लिए जो कश्मीरियों की जदोजहद है, जो हमारी माँ बहन बेटियों की जदोजहद है, उन नौजवानों को अगर हम देखें जिस तरीके से वो उस जदोजहद में अपना हिस्सा कई गुज़श्ता 76-77 साल से डालते चले आ रहे हैं। और आपने देखा कि बुरहान वानी जैसे नौजवान हो या दीगर ऐसे अजीम किरदार हमारे सामने है जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म से अपने अंदाज से उस जंग को तक़वियत दी और वो लड़ते रहे। और सूरत हाल अब आपके सामने कि 2019 को, यानी 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी यानी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुसलमानों का जो कत्लेआम किया गुजरात में, और फिर कश्मीरियों का कत्लेआम अगर मैं बात करूं, वहाँ पे जिस तरीके से कदगन है, जिस तरीके से पाबंदियाँ, इंटरनेट की सर्विस, ये तमाम तर चीज़ें मुअत्तल की गई और एक ऐसा कानून लागू किया गया। और अब हम देखते हैं कि जो कश्मीरियों की सरज़मीन है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि सूरत हाल इतनी मुख्तलिफ है कि दीगर जो बनिए हैं मुख्तलिफ़ रियासतों से उनको लाया जाता है, उनकी आबादकारी की जाती है। और सिर्फ ये नहीं, जिस किस्म से प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती है और उस डॉक्यूमेंट्रीज़ में कश्मीरियों को, जिहाद करने वाले उन नौजवानों को एक टेररिस्ट की सूरत में जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। और फिर अगर हम देखें ये कानून आता है और इस कानून में अगर आप देखें जो हैसियत थी कश्मीर की, और फिर हमने ये देखा कि जो टाउट थे, मैं तो उनको टाउट इसलिए कहूँगा कि जो भारतीय सरकार के टाउट थे, वो जिस तरीके से फ़ारूक अब्दुल्ला की जो फैमिली थी, उन्होंने जिस तरीके से इस सारे मामले को, यानी पहले जिस तरीके से अगर आप तारीख़ निकाल के देखें और उनको देखें, उनका किरदार देखें, तो हमेशा एक मशकूक किरदार रहा है। लेकिन जब ये स्याह दिन आया तो वो भी आखिर बोल पड़े कि ये क्या हो गया। अचानक उनको इतना बड़ा धचका दिया गया, जो सारी उम्र भारत के गुण गाते थे। और फिर उस फैमिली को, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको भी लगा कि अब इक़्तिदार जो है उनके हाथ से, इक़्तिदार की जो कुर्सी है अब वो खींच ली गई है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको भी बोलना पड़ा। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो रहा है और सारा कुछ पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया के इल्म में है कि कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है। दिन दिहाड़े आपको पकड़ा जाता है, चेकिंग, और आपके घर में ये नहीं देखा जाता कि ये रात है, दिन है, ख़वातीन है, बच्चे सोए हुए हैं, नहीं, वहाँ पे आके अटैक्स किए जाते हैं, लोगों को गिरफ़्तार किए जाते हैं बग़ैर किसी गुनाह के। एक अभी मैं देख रहा था, एक एसएसपी था, सिर्फ उसने जिस तरीके से बेगुनाह लोगों को के इनकाउंटर किए हैं, जिस तरीके से उनको कत्ल किया, उसकी तवील लिस्ट हमारे पास। इसी तरह ख़वातीन की असमत दरी के हवाले से अगर हम बात करें, आपको याद होगा जिस तरह पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, यानी नौजवानों के चेहरे, उनकी कई नौजवान जो है वो बिनाई से महरूम हुए, क्योंकि वो बर्बरियत का बाज़ार जिस तरीके से गर्म किया गया, सिर्फ एक ही मकसद था कि कश्मीर को किसी न किसी तरीके से ज़बरदस्ती गाज़िबाना तरीके से उसको उसके हुकूक को हड़प कर लेना है। लेकिन बहरहाल आज हम तो अगर बात करें एक स्याह दिन के तौर पर इसको मना रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी तमाम तर उन कश्मीरी लीडर्स से भी आपकी रूबरू मुलाकात कराएंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन हमारे पास कश्मीर के हवाले से शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन, आपने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट देख ली, और जो सॉन्ग है, कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को, चाहे जब भी ऐसा मौका आता है तो उनको याद ज़रूर करते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा कि खूबसूरत वादी, अगर आप देखें वहाँ पे झील, वहाँ पे पगडंडियाँ, वहाँ पे बुलंद-ओ-बाला खूबसूरत पहाड़, वहाँ का मौसम, वहाँ के बड़े खूबसूरत लोग। लेकिन इस खूबसूरत हसीन वादी को गुज़श्ता 77 साल से जिस तरीके से वहाँ पे मासूम कश्मीरियों की खून की नदियाँ बहाई गई हैं, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल आज हमारी कोशिश होगी कि इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त कश्मीर कास के हवाले से
کیا گراؤنڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر اس چیز کو کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے، کیسے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، پاکستانی بحیثیت پاکستانی شہری ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ریاست پاکستان جس طریقے سے جڑی ہے اس معاملے اس کشمیر کاسٹ کے ساتھ، وہ مزید کیا کیا کر سکتی ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بیٹھے جو پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں، پاکستان کے سفیر ہیں، اور پاکستان کے وہ سفیر جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، جو مختلف اداروں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں، جو مختلف پارلیمان میں جو ہے عوام کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں، وہ اس کاس کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ بھارت کا، نریندر مودی کا وہ پروپیگنڈا جو اگینسٹ پاکستان ہے، جو اگینسٹ کشمیر ہے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، حریت رہنماؤں کے حوالے سے، ان کی جدوجہد کے حوالے سے، اس پروپیگنڈے کو ہم کیسے مات دے سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو ہوگی، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سر سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے یوم استحصال کے حوالے سے، اور آج 5 اگست ہے۔ 5 اگست کو جو کچھ ہوا آپ کے سب سامنے ہے، اور جو صورتحال بنی 2019 میں، اور پھر مجھے یاد ہے اس وقت کے سابق وزیر اعظم جو ہے انہوں نے بڑا ایکٹیولی ہم دیکھتے تھے لوگ نکلتے تھے باقاعدہ، اور ریگولر احتجاج وغیرہ بھی، ریلیاں بھی نکلتی تھیں، اور بیچ میں اس کاس کو تھوڑا سا دھچکا پہنچا، لیکن بہرحال ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور اگر میں ان کی بات کروں تو ان کا پورا خاندان، پوری فیملی، انہوں نے جو قربانیاں دی، آسیہ اندرابی کے حوالے سے میں اگر بات کروں، آج اگر ان کی گیلانی صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہی کے فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور اگر میں کشمیر کے اس کاس میں بات کروں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خود بھی بڑی جیلیں کاٹی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ سب کچھ جتنا ان کو ٹارچر کیا گیا ہے وہ میرے خیال میں بڑے کم لوگوں نے وہ ساری صورتحال بڑے قریب سے دیکھی ہے۔ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب بڑے ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں آج جس طریقے سے یعنی ایک سیاہ دن کے طور پر میں سمجھتا ہوں، جو 76 سال سے 77 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن اچانک اس قانون کا آ جانا اور ایک کالے قانون کو لاگو کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کشمیر کی جو یعنی اس آزادی کو جو ایک تقویت ملنی تھی، وہ جو ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، کیا وہ تھم گئی، یا وہ اس سے زیادہ یہ معاملہ بوسٹ اپ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حرمیت۔ ایک تو یہ بہت اہم بات ہے کہ قوموں کی زندگی اور تاریخ میں اس طرح کے جو بھی تاریخ آتی ہے، جو بھی دن آتا ہے، اس دن کو بار بار یاد کرنا اور اس دن پہ جو کچھ ہوا تھا اس کو دہرانا، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل ضروری۔ اور یہ صرف گراؤنڈ کی بات نہیں ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس دن کی جو آج ایک سیاہ ترین حرکت کی گئی تھی، جو ایک غیر قانونی حرکت کی گئی تھی، اس کو وہاں پہ نہ صرف لوگ یاد کرتے ہیں، بلکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے باہر، جیسے پاکستان ہے یا ڈائسپورا ہے، جس طرح آپ نے اوورسیز کی بات کی ہے، تو وہاں پر بھی آج کے دن تمام کے تمام وہ لوگ جو کشمیر سے محبت رکھتے ہیں، کشمیر کاز کا جو ایک بیکن ہے، جو اس کی ایک شمع ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں، آج وہ 5 اگست پہ ضرور بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں، یقیناً ساری چیزیں بڑی اپنے قریب سے دیکھیں، اس کاس کو اگر ہم دیکھیں کشمیر کے اس کاس کے حوالے سے، یقیناً پاکستان نے جس طریقے سے ساتھ دیا، اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اگر یہ چیز ہوتی، اگر یہ چیزیں تھمتی نہ، اور اسی طرح باقاعدہ، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کشمیر کا جب بھی بات ہوتی تو عوام کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پہ نکل آتی تھی، لوگ نکل آتے تھے، اچانک پھر آپ نے دیکھا کہ میڈیا کی اس طرح کوریج بھی تھوڑی سی کم ہوئی۔ یہ اس قسم کے جو چھوٹے موٹے ہم دھچکے دیتے ہیں، یہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ کشمیریوں کو اگر میں بات کروں، میرے بہت سارے کشمیری دوست ہیں، آپ جیسے لوگ جاننے والے وہاں سے ہمیں دیکھتے فالو بھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، جس طرح اگر فلسطین کاز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایران کی طرف دیکھتے ہیں، یا لبنان کی طرف، یا یمن کی طرف دیکھتے ہیں، تو کشمیریوں کے پاس تو اگر کوئی آپشن ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ دیکھیے، آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت پرٹیننٹ ہے۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس وقت ہندوستان کے ساتھ جو کشمیر کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اور ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ یہی ہے کہ ہندوستان کشمیریوں کو ڈیولپمنٹ کا لالی پاپ دیتا ہے۔ 2019 ہی کی بات کر لیں، جو 5 اگست کے جو آرٹیکلز 35 ہے اور 370 کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کیا گیا، تو ہندوستان نے کشمیریوں کو یہی لالی پاپ دیا
کہ ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ، پیس، پراسپیرٹی، امن اور اس کے علاوہ اب نہ جانے کشمیر کو کیا سے کیا بنا دیں گے. لیکن آج 2024 میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تمام کے تمام وعدے جھوٹے تھے. اب آپ ایک تعلق یہ دیکھ لیں جو ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ رکھتا ہے، جبکہ اس کو پورا استحقاق حاصل ہے کہ وہ وہاں زمینی حقائق کو بدل سکتا ہے. دوسری طرف پاکستان اور کشمیر کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ دل کا رشتہ ہے، وہ نظریے کا رشتہ ہے. پاکستان خود ایز سچ وہاں کشمیر میں گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بدقسمتی سے وہ مقبوضہ علاقہ ہے. آزاد کشمیر میں ہمیں نظر آتا ہے پاکستان نے جس طرح سے آزاد فضاؤں میں جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ، جتنے زیادہ مواقع اور اپرچونٹیز آزاد کشمیریوں کو دی ہیں، وہ بہت ہی ایک کلیئر ڈیمارکیشن ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار امن ہے، آشتی ہے، کھیل ہے، اور لائن آف کنٹرول کے اس پار ظلم ہے، بربریت ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا اس پار رہنے والا جو کشمیری ہے وہ جب بھی کچھ سوچتا ہے، جب بھی اسے آزادی کی ایک امنگ یا ایک روشنی وہ جو محسوس ہوتی ہے، تو وہ صرف تبھی محسوس ہوتی ہے جب وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، پاکستان کی پالیسیز کی طرف دیکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو چکا ہے تاریخ میں، اور یہ ایویڈنس ہے، نیوز پیپرز میں ہے، جگہ جگہ ہے، کہ کبھی جب وہاں سے کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو وہاں کی پارلیمنٹ میں یا وہاں کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ہندوستان کے، اور یہاں بغیر ویزا کے وہ آ بھی جاتے ہیں، آموں کی پیٹیاں یہاں پہ بانٹی جاتی ہیں یا انہیں اس طرح کے تحائف جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو وہ کشمیریوں کے دل کے اوپر زخم لگانے کے مترادف ہے. جب آپ کبھی لال ٹماٹروں کی بات کرتے ہیں، تجارتوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو شہداء کی قبریں ہیں اس کے اندر جس طرح سے ہمارے شہداء آج دفن ہیں، کس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا، کس طرح سے ان کو زد و کوب کیا گیا، یا پھر جیلوں میں بھر کے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اس کے اوپر رپورٹس تک آ چکی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو پالیسیز یہاں سے جاتی ہیں یا جو پالیسی یہاں ایک دفعہ ڈیفائن ہو جاتی ہے، اس پالیسی کے اوپر مستحکم رہا جائے. یعنی آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں امید کی کرن یہاں سے نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، یعنی جو بیانی ہے، اس کو پھر اسی پر مستحکم رہنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ نریندر مودی نے ڈیولپمنٹ کے نام پر جس طریقے سے یہ قانون لاگو کیا، ہم لداخ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ لداخ میں جس طریقے سے لوگ بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ دھرنے دیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کیا گیا، ہمارے ساتھ ہماری تو جو حیثیت تھی اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا. تو پہلے تو وہ بڑے خوش تھے جو وہاں کے ہندو تھے، لداخ کے جو زیادہ تر وہاں پہ بدھسٹ بہت زیادہ ہیں. سو اس سچویشن میں آج کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، اور وہاں کا نوجوان اس وقت کیا سوچ رہا ہے، خاص کر کشمیر کے حوالے سے؟ کیونکہ پہلے تو بڑے سیمینار ہوئے ہیں، بڑے انہوں نے بڑی تقریبات ہوئیں، لیکن ابھی تک جو گراؤنڈ ہے اس میں ریالٹی کو ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے. دیکھیے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہندوستان بڑا اسٹریٹجکلی آگے بڑھا ہے. اس نے صرف 5 اگست 2019 کے اقدامات میں آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم نہیں کیا، بلکہ ہندوستان نے اس کے بعد بھی بہت زیادہ قانونی دہشت گردی کی ہے، بلکہ میں غیر قانونی دہشت گردی کہوں گا. اس نے اس طرح کے قوانین پاس کروائے ہیں جس سے ڈائریکٹ جو کشمیری مسلمان زمین پہ وہاں گراؤنڈ پہ رہتا ہے اس کو زچ پہنچتی ہے. ایک طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ڈومیسائل ایکٹ لاگو کر دیا گیا، جس کے ذریعے جو غیر کشمیری ہے ہندوستان سے آ کے وہاں کشمیر میں بستا ہے، زمین لیتا ہے، اگر اس نے 5 سال بھی گزار لیے ہیں تو اس کو کشمیری ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں الیکشنز کے لیے جو انہوں نے حد بندیاں کی ہیں، اس حد بندیوں کے ذریعے سے اننت ناگ، راجوری اور ان علاقوں پہ جس طرح انہوں نے لائن کھینچی ہے، اس سے بی جے پی کے وہاں برسر اقتدار آنے کے جو مواقع ہیں وہ مزید روشن ہو گئے ہیں، مزید پاسبلٹیز بڑھ گئی ہیں. تو وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر سے اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے اس وقت کہ وہاں لوگ اچانک باہر نکلیں، بہت بڑے جلسے جلوس ہونا شروع ہو جائیں، یا پھر وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ سڑک پہ نکل کے جس طرح ایک پہلے رت چلا کرتی تھی، سٹون پیلٹنگ ہوتی تھی، یہ تمام کی تمام فزیکل مینیفیسٹیشنز ہیں. جو نفرت جو دلوں کے اندر ہے وہ نفرت ابھی بھی ویسی قائم ہے. آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچی ہے جو 18 مہینے کی تھی، ہبا نام تھا اس کا، اس کو 18 مہینے کی عمر میں آنکھوں سے محروم کر دیا گیا، اس روشنی سے محروم کر دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے وہ بچی 30 سال کی ہو جائے، 50 سال کی ہو جائے، کیا اس کے دل سے وہ نفرت ختم ہو جائے؟ بالکل نہیں ہوتی ہے. وہ آنکھوں کی روشنی جس نے اس سے چھینی ہے، کیا وہ اس کو فراموش کر دے گی، بھول جائے گی؟
ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے گراؤنڈ کے اوپر اس قدر قدغنیں لگائی ہیں, اس قدر ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں کہ ایک عام کشمیری مسلمان اگر باہر نکلتا ہے تو اس کو سیدھا جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, انہی کالے قوانین کے تحت جن کا آپ نے ابھی ذکر. ظاہر بات ہے خوف کی فضا انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ فورسز کی اگر ہم بات کریں, ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وہاں پہ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا تو نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن غلطی سے اگر آپ نے کوئی پوسٹ ایسی کر دی تو پھر آپ کا کے جو حالات ہیں وہ, مجھے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست کو یہ معاملہ ہوا تو کشمیری بچیاں جو دلی اور مختلف علاقوں میں پڑھ رہی تھی, تو آپ کو وہ چیز بھی یاد ہوگی کہ صرف میدان میں اس وقت سکھ آئے اور سکھوں نے کیا کیا, ان بچیوں کو گردواروں میں پناہ دی اور انہوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی. اور پھر میں وہ ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ ہندو نوجوان آئے اور انہوں نے, جو انتہا پسند ہندو ہیں, ظاہر سارے ہندو ایسے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے کہا سکھوں نے تلواریں اٹھا دیں کہ یہ ہماری بچیاں ہیں, ان کو تو ہم ہی, ہماری حفاظت میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ ہم سے پہلے لڑیں. تو مجھے وہ سارے ویڈیو, وہ ویژول, وہ ساری چیزیں یاد ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایکسیپٹنس, یعنی جن لوگوں کا کوئی تعلق نہیں, جو ایجوکیشن لے رہے بامبے میں, دلی میں, ان کو تک نہیں بخشا جا رہا ہے. ایون وہ دلی میں لڑکے نوجوان جو کشمیر روزگار کرتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں یہ کشمیری ہے تو جس طریقے سے اس کی تذلیل کی جاتی ہے, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ نے بات کی کہ پہلے فزیکلی لوگ ایکٹیو ہوتے تھے, لیکن اب وہ معاملہ لاوا کی طرح پھٹنے کو بالکل تیار ہے, جو پک چکا ہے. بالکل بالکل, آپ نے یہ بات بہت خوبصورت کی کہ, اور یہ بات اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں کشمیریوں کو اس وقت پروٹیکٹ کس نے کیا. کشمیریوں کو اس 2019 کی جو آپ نے مثال دی, ابھی بات کی ہے, اس وقت جو پروٹیکشن کی وہ مسلمان نہیں تھے, ان کا مسلمانیت سے تعلق نہیں تھا, لیکن وہ تمام کا تمام جو ان کا عمل تھا وہ بالکل اسلام کے روبرو تھا, بالکل اس لحاظ سے کہ یہ ایک انسان ہے, ان کی جان بچانا ہمارے لیے اس وقت فرض ہے, اور سکھوں نے اس وقت بالکل ویسا ہی کام کیا تھا. اور آن دا کنٹراسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں 2019 سے لے کے اب 2024 تک جو نفرت انگیز عوامل وہاں پہ ہو چکے ہیں, جو وہاں پہ انسیڈنٹس ہو چکے ہیں جن کا بیس کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمیں مسلمانوں سے نفرت ہے, یا مسلمانوں کو واپس جو ہے ان کی اسلام سے ریورٹ کر کے کسی اور مذہب کی طرف لے آیا جائے, ہندوازم کی طرف لے آیا جائے, یہ وہاں پہ اب ایک نارم بن چکا ہے, ایک ایسا عام چیز. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ایک طرف کشمیر میں قانون, جو کالا قانون لاگو کر دیا گیا, منی پورہ میں اگر آپ دیکھیں اسی طرح انہوں نے وہ سکھ لیڈر تھا اس کو جس طریقے سے جیل میں ڈالا, پھر وہاں پہ کئی گردواروں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا. اور ایک چیز جو نریندر مودی کا جو خواب ہے, یعنی گریٹر ایک ایسا ہندوستان جو ہندوتوا کا ہندوستان ہو, جہاں پہ کوئی اور مذہب کا بول بالا نہ ہو, صرف ہندوازم کی بات کی جائے اور وہاں پہ ہندوازم کو ہی فالو کیا جائے. آپ کو نہیں لگتا یہ نظریات جو ٹھونسے جائیں گے یا ٹھونسے جا رہے ہیں, اور خاص کر جو گودی میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا ہے, ان قریب آپ کو نہیں لگتا کہ منی پورہ میں آپ دیکھو نا, پچھلے دن میں دیکھ رہا تھا 1 گھنٹے میں 33 کمانڈوز کو شوٹ کیا انہوں نے, وہاں کی عام عوام نے. تو یہ لاوا کشمیر کی طرح دیگر علاقوں میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ صورتحال رہی تو یہ پھٹنے کو تیار ہے؟ بالکل. آپ خود کشمیر کی بھی اگر مثال لیں تو ابھی پچھلے 2 مہینے کے اندر وہاں خاص طور پہ جموں کے علاقے میں ہمیں نظر آتا ہے کئی بھارتی فورسز کو خود کشمیریوں نے, اور میں ببانگ دہل یہ لفظ استعمال کروں گا کہ کشمیری مجاہدین نے جو اپنا حق آزادی بندوق کی زور پہ لینا چاہتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جہنم واصل کیا ہے. ایسے دہشت گردوں کو, ایسے بھارتی دہشت گردوں کو جو یونیفارم پہنے ہوئے ہیں, جو اپنے آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے نام پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان کو کشمیری مجاہدین نے کیا تھا. جو جنہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ قبضہ جمایا ہوا ہے, اور جس طریقے سے وہ ظلم بربریت کا انہوں نے ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر ان بازار گرم کر رکھا ہوا ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, جو ہم بات کر رہے ہیں خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے, وہاں ایک سوچ جو پنپ رہی ہے, اور پھر ایک ایسے قوانین, جب بلکہ ہم نے اس بار نریندر مودی کو دیکھا کہ آپ کے پار 400 پار کا نعرہ انہوں نے لگایا کہ اب کے بار 400 پار, اور وہ نعرہ اس لیے کیونکہ ایک ریالٹی جو ہے عوام کے سامنے بھی کچھ آ رہی ہے, اور جو عوام کا ریئیکشن ہے میرے خیال میں آپ نے دیکھا, وہ ایک نوجوان ہے جو بڑے کھل کے بات کرتے ہیں, درو راٹھی کی میں بات کروں, پوری میڈیا پہ وہ حاوی ہوا, اور جو قوانین وہ لاگو کرنا چاہتے تھے وہ آنے والے دور میں بڑے خطرناک مزید ثابت ہو سکتے تھے ہندوستان کے لیے.
لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ نریندر مودی جس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کبھی کبھی دشمن کو مارنا نہیں چاہیے بلکہ دشمن خود اپنے اوپر کلہاڑی جو ہے خود سے مار رہا ہے، تو یہ جو سختیاں یعنی ضیاء الحق کا دور تھا، اور ضیاء الحق نے جو تباہی ہمیں دی ہے اس ملک میں، بارود کلچر، کلاشنکوف کلچر، ٹھیک ہے، آج 77 سے 90 ہزار زیادہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ہاتھ تھا، ہم ایک غلط پالیسیز تھی اور غلط طریقہ کار تھا۔ وہی پالیسی اگر آپ دیکھیں جس نے پاکستان کو نقصان پہنچا اور ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں، یہ سوچ اس وقت ہم نریندر مودی کے اس مائنڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ سوچ آپ کو نہیں لگتا کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ہر جگہ لڑائی کرنے کی، خود معاملات ہی خراب ہیں، اندر ہر ریاست میں بغاوت ہی بغاوت ہے؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ایک شورش چل رہی ہے، خود جو ہندوستان کی ریاستیں ہیں وہاں پر بھی اس وقت ڈسسیٹسفیکشن ہے، ڈس ہارمنی ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس وقت کوئی مطمئن نہیں ہیں، نہ ہی اس وقت جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اب کی بار 400 پار کا نعرہ لگا بھی تھا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خود جو رام مندر کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہاں تک سے بی جے پی جو ہے وہ جیت نہیں سکی۔ نہیں جی سکے۔ تو یہ ایک حقیقت اب اس طرح کی سامنے آ چکی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی شاید محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ اب جو نریندر مودی کی پالیسیز ہیں ان پالیسیز کے اوپر اگر چلتے رہے تو ہندوستان کا کچھ بقایا نہیں رہے گا۔ یہی چیز ہمیں اب مقبوضہ جموں و کشمیر میں نظر آتی ہے، جہاں بدقسمتی سے ان کولیبوریٹرز کا جن کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، وہ کولیبوریٹرز ہیں تو دونوں ہی طرف، مطلب کبھی ہندوستان کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کشمیر کے لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو وہ کولیبریٹرز ہیں وہ باہر کیف مجبور ہوئے ہیں یہ بات کرنے پہ کہ ہندوستان کی پالیسیز غلط ہیں۔ خود جو کشمیر کے ہمارے قیدی ہیں جن کو اس وقت آگرہ میں، نیو دہلی میں، ممبئی میں قید کر کے رکھا گیا ہے، ان کے حوالے سے ابھی آغا روح اللہ کا جو لیٹر ہے، جو خط انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف بھیجا ہے، ہمیں اس کی طرف ہوم منسٹری کی طرف، وہ بھی ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب وہ کشمیری جو کہ ہندوستان کی جھولی میں بیٹھا کرتے تھے وہ بھی اب بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں، یاسین ملک صاحب کو اگر ہم نے دیکھا، گیلانی صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو بے پناہ قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کو تو ایک طرف تو اس کا ذکر تو ہمیشہ تاریخ میں بھی ہوتا رہے گا، ہوتا بھی رہا ہے، لیکن اس وقت آپ ان کی کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، کیا سچویشن ہے کشمیری قیدیوں کے ساتھ جو اس وقت تہاڑ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ ظاہری بات ہے بڑے کلوز ہیں، ساری چیزوں کو بڑے قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کاس کے حوالے سے ہم آپ کو مختلف پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہوئے بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ابھی تک یاسین ملک کو یا آپ کے خاندان کے دیگر افراد کو توڑا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے، یا وہ ابھی بھی اسی طرح ڈٹے ہمیں اسی طرح نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے خالہ کا ذکر کیا ہے، اور گیلانی صاحب تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے 2021 میں، لیکن اگر میں آسیہ اندرابی صاحبہ کی بات کروں تو میں ضرور ذکر کروں گا ڈاکٹر قاسم فختو کا، جو آسیہ اندرابی صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں، میرے خالو ہیں۔ 32 سال ہو گئے ہیں اس شخص کو جیل میں، 32 سال۔ لوگ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں، کسی اور قیدی کی بات کرتے ہیں کہ 26-27 سال ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل ریکگنیشن ہونی چاہیے۔ 32 سال سے ایک شخص قید میں ہیں، اور وہ شخص قید میں صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا ایک نظریہ ہے، ایک تھاٹ ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، ہندوستان کے حق میں بولنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ 32 سال۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جموں کی ادھم پور جیل میں انہیں رکھا گیا تھا۔ باہر کیف جموں جو ہے وہ ریاست یا جموں کشمیر حصہ ہے، لیکن اب انہیں وہاں جموں جیل سے نکال کے ہریانہ کی طرف گروگرام جیل میں وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ کشمیریوں کو جو کشمیر سے نکال کے ہندوستان کی طرف پھینکنے کا جو ایک رواج چل پڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کشمیریوں کے خلاف بہت نفرت ہے۔ ایک عام جیل کا جو سنتری ہوتا ہے وہ بھی عبادت سمجھتا ہے کہ یہ کشمیری ہے تو اس کو ویسے ہی مار دینا چاہیے، مجھے اس کو ناشتہ نہیں دینا چاہیے یا اس کو اذیت دیتے رہنا چاہیے، یہ میرے لیے عبادت ہے۔ یہ وہاں کے قیدیوں کی اس وقت حالت ہے۔ آسیہ اندرابی صاحبہ کی بات کریں تو وہ ایک بزرگ خاتون ہے، 55 سے اوپر ان کی عمر ہے، اور اس وقت انہیں دوائیوں کی بھی ضرورت رہتی ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، بیمار ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 2-3 مہینے میں یہاں اسلام آباد کی اگر آپ بات کریں کس قدر گرمی پڑی ہے۔ نیو دہلی کی بات کریں تو 55 ڈگری سے زیادہ کا ٹیمپریچر گیا ہے،
اس میں آپ پنکھا اے سی 2-3 اے سی لگائیں گے تو کہیں جا کے شاید کچھ آرام سکون آئے، لیکن وہاں جیل میں کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی جو جلد ہے، قسم کے پنجرے میں جو ان کو ڈالا جلد گیا؟ ہے وہ جلد تک پیل آف ہونے لگ گئی ہے، سکن گرنے لگ گئی ہے، وہاں لوگوں کی اس قدر شدید گرمی ہے۔ اور ایک پنکھے کی جب درخواست دی گئی تھی وہاں پہ کہ ایٹ لیسٹ جیل ہے، گرمی بہت شدید ہے، صرف پنکھا لگانے کی اجازت دی جائے، تو جج نے وہ تک مؤخر کر دی تھی۔ یہ حالت ہے وہاں پہ جیلوں کی، یہ حالت ہے ہندوستان کے خوف کی ان قیدیوں سے جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہیں ابھی تک، کہ اگر ان کو ہم نے پنکھا دے دیا، کہیں ان کو ذرا سا بھی آرام پہنچ گیا تو کہیں ہمارے لیے یہ پھر کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ یعنی ہندوستان خوف کی کیفیت میں ہے، ہندوستان خوف کی کیفیت میں ہے، کیونکہ ان کا نظریہ اور ان کی ہمت بڑی ہے۔ قیدیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، لیکن یاسین ملک کے حوالے سے جو کورٹ کے کیسز اور وہ جو سنوائیاں ہوئی ہیں، اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ بالکل سپریم کورٹ بھی اسی نظریات پر لیٹی گئی ہے ہندوستان کی، جو نریندر مودی کہتا ہے وہی کچھ اور ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ جو زعفرانی دہشت گردی ہے جو ہمیں سڑکوں پہ نظر آتی ہے، وہیں کالے کوٹ پہنتے ہوئے ہمیں ان ججز میں بھی نظر آتی ہے جو کہ وہاں ہندوستان کی عدالتوں میں ہیں۔ یاسین ملک صاحب کا تو کیس ہی نہیں ہے نا، پہلی تو بات یہی ہے کہ ان کا کیس ہی نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو بات کی گئی ہے وہ 1990 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ جھوٹا کیس ان کے اوپر بنایا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کی تنظیم کے اوپر بھی بین لگا دیا جائے۔ ارے بھائی، آپ اس شخص کے اوپر کیسے بین لگا رہے ہو جس نے بعد میں امن کا پرچار کیا، جو خود ہندوستان کے وزیر اعظم سے بھی صرف اس وجہ سے ملا کہ اسے کشمیر کے معاملے پہ کوئی پرامن حل چاہیے تھا۔ تو حیرت ہوتی ہے ان ججز کے اوپر، اس انصاف کا جو وہ وہاں پہ ایک لحاظ سے ٹرمپٹ یا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں کہ ہندوستان بڑی ڈیموکریسی ہے، بڑی جمہوریت ہے، بڑا رائزنگ شائننگ انڈیا ہے۔ بالکل کیسا انڈیا؟ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وقت چونکہ کم ہے اور آپ نے کسی اور چینل پہ بھی جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے نام آپ کشمیر کے حوالے سے ایک اچھا سا پیغام دے کے جائیں، تاکہ جو ظلم بربریت ہو، جو زیادتی ہے وہاں پہ آپ لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور وہ تصویر، وہ جس طریقے سے آپ منظر کشی کر رہے ہیں، یقیناً یہاں پہ بیٹھ کے اے سی روم میں بیٹھ کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے۔ لیکن صرف نعرہ ایک ہی ہے، نظریہ اور سوچ ایک ہی ہے کہ ہم نے ایک آزاد ریاست میں سانس لینا ہے، ہم نے اپنی ریاست کو آزاد کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک پیغام ہماری عوام کے نام۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کشمیر کا معاملہ، کشمیر کی قربانی فقط ایک دن کی نہیں ہے، یہ سال کے 365 دن کا معاملہ ہے۔ بالکل جس طرح سیدہ آسیہ اندرابی کہتی ہیں کہ ہم اگر سال کے 365 دن قربانی دیتے ہیں، ہر دن ہندوستان سے آزادی کی خواہش رکھتے ہیں، تو کشمیر کی بات پاکستان میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں کشمیر سے محبت رکھی جاتی ہے، وہاں فقط 1-2 دن یا کچھ دنوں پہ محیط کیوں رہ جاتی ہے؟ پاکستان کی نئی نسل کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کشمیر کو پڑھیے، جانیے، سمجھیے۔ یہ نہیں کہ فقط کشمیر کے حوالے سے جو آپ کو ٹیلی ویژن چینل پہ یا ریڈیو پہ یا کچھ اخبار میں ملنے کو پڑ جاتا ہے، اس کے علاوہ پڑھیے کہ کشمیر پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ وہ پانی جو یہاں پاکستان کی سرزمینوں کو سیراب کرتا ہے، وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ خون جو پچھلے 30-35 سال سے کشمیری پاکستان کے نام پہ بہا رہے ہیں، وہ کیوں بہا رہے ہیں؟ اور پاکستان کشمیریوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جب آپ اس رشتے کو سمجھ جائیں گے، جب آپ اس رشتے کو جان پائیں گے، تو پھر کشمیر کے حوالے سے بات کر سکیں گے، ہماری آواز بن سکیں گے۔ 5 اگست کیوں تھا، کیا تھا، کس لیے ہے؟ پڑھیے، جانیے، سمجھیے اور ہماری آواز بنیے۔ بڑی خوبصورت، میں سمجھتا ہوں ایک زبردست قسم کا پیغام ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور بات زبردست ہے کہ جب تک آپ خود کھوجیں گے نہیں، ریسرچ نہیں کریں گے، تب تک حقائق پر جو مبنی چیزیں ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ ناظرین، ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، آج کا جو سیگمنٹ ہے، یعنی آج کا مارننگ شو، ظاہری بات ہے ایک ایسا کالا سیاہ قانون کے پاس ہونے کے بعد جس طریقے سے پورے کشمیریوں کا استحصال کیا گیا، وہاں پہ جو بدلاؤ، جو چینجز لانے کی کوشش کی گئی، اور جس طریقے سے گودی میڈیا جو ہے جس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کر رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال
ہمارے ساتھ آج سید احمد شاہ صاحب جو حریت رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ بیٹھے ہیں اور کشمیر کاسٹ کے حوالے سے بڑا ایکٹیولی اپنا رول اس وقت پاکستان مختلف محاذ پر پلے کرتے رہتے ہیں. سو سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کے دن کے حوالے سے یہ یقیناً آج ایک کالا سیاہ قانون جو مودی سرکار نے پاس کی اور جس طریقے سے اس کو لاگو کیا گیا آرٹیکل 35A کا جس طریقے سے نفاذ ہوا، کیسے دیکھتے ہیں اس قانون کو؟ اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد جس طریقے سے جو حقوق تھے، جس طریقے سے کشمیر کے حقوق کو رون ڈالا گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے قوانین جب پاس کیے جاتے ہیں تو جو کاز ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، جس سوچ پر، جس نظریے پر آپ کاربن ہوتے ہیں، کیا اس نظریے سے آپ ہٹ جاتے ہیں یا اس کو مزید تقویت ملتی ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ ہم بھی پاکستانی قوم کو باخبر کریں. مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 آج کے ہی دن بھارت نے ملٹری سیج کیا، فوجی محاصرہ کیا. فوجی محاصرہ 6 مہینے تک چلتا رہا. اس دوران انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، میڈیا لاک ڈاؤن کیا، اور اس دوران انہوں نے 10 لاکھ فوج کو ہر گھر کے سامنے کھڑا کر دیا. اور اس آڑ میں ایک ہوئی اینڈ کرائی انہوں نے پیدا کی. اس آڑ میں پھر انہوں نے ری آرگنائزیشن ایکٹ آف 2019 جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے نافذ کر دیا اور کشمیر کی ریاست کو دلخت کر دیا، یونین ٹیریٹریز بنا دیا، ریاست کے درجے سے گرا دیا، ہماری اسمبلی اور ہمارے قوانین اور ادارے ختم کر دیے. اور اس طرح انہوں نے RPC ہمارا قانون ہوتا تھا، رنبیر پینل کوڈ، اس کے بجائے انہوں نے انڈین پینل کوڈ IPC نافذ کر دیا. اور اس میں جو متروک قوانین تھے وہ بھی انہوں نے ہمارے اوپر لاگو کر دیے، جیسے UAPA ہے، جیسے سیفٹی ایکٹ ہے، جیسے ٹاڈا ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے. ان سارے ایکٹس کو لاگو کرنے کے بعد، کشمیر کو لاک ڈاؤن میں ڈالنے کے بعد، انہوں نے سوچا کہ شاید انہوں نے کشمیر کو فتح کر لیا، مگر ان کے یہ اقدامات سارے ضائع ہو گئے. امسال جب انہوں نے لوک سبھا کے الیکشن کیے تو BJP کو کینڈیڈیٹ نہیں ملا. پھر BJP نے الطاف بخاری اور دوسرے لوگوں کو، سجاد لون کو کھڑا کر دیا پراکسی کینڈیڈیٹس کے ذریعے، پراکسی کینڈیڈیٹ کے طور پہ. تو پھر ان کو بھی شکست ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے. اور انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اب امن ہو گیا ہے، ترقی ہو گئی ہے. جب پچھلے دنوں بارشیں ہوئی تو سارا کشمیر ڈوب گیا تھا اور اس سے ان کی ترقی کی پول کھول گئی. منظور صاحب ایک اور چیز جو ظاہری بات ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو جو بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہر محاذ پر، سوشل میڈیا پر، ہر طرف سے، اس ساری صورتحال میں جو نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو فیس کر رہے ہیں وہاں پہ کشمیر میں بیٹھ کر، ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک پوری کی پوری ریاست کو ایک جیل کے طور پر بنایا گیا ہے. لیکن ابھی جب آپ میرے ساتھ آن لائن آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی میرے جیسے لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ، یعنی یہاں پہ بیٹھ کے یا جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوں وہاں پہ بھی آپ کو نہیں بخشا جا رہا، تو وہاں پہ کس قسم کی سچویشن ہوگی وہاں کے نوجوانوں کو؟ وہاں پہ آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے نوجوان، دیگر جو بزرگ ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی؟ ان کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ مساجد میں ائمہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے ریاست کے خلاف ہو، یا حقوق کی بحالی کی بات نہ کریں. اچھا. آپ خطبے میں ایسی کوئی بات نہ کریں جس میں یہ تاثر ملتا ہو کہ آپ کفار اور مشرکین کے خلاف دعائیں پڑھتے ہیں. دعائیں قنوت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جامع مسجد کو آپ دیکھتے ہیں آئے روز اس کو بند کیا جاتا ہے. پہلے تو 4 سال مسلسل بند کر دیا گیا ہے. نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے لوکل مقامی حقوق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتا. اچھا. یعنی کوئی ان وعدوں کو بھی یاد نہیں دلا سکتا جس میں انہوں نے کہا تھا ہم ریاست بحال کریں گے، دفعہ 370 بحال کریں گے، الیکشن، ریاستی الیکشن کریں گے. یہ باتیں تک بھی نوجوان وہاں کہہ نہیں سکتے. اس وقت 16,000 سے زیادہ لوگ اور تقریباً 135 خواتین ہماری جیلوں میں ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کس قسم کا ماحول ہے. کوئی بات کر نہیں سکتا، کسی کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں. یہاں تک کہ جو مین سٹریم ان کے اپنے ایجنٹ تھے، جو مین سٹریم سیاستدان تھے، محبوبہ مفتی
और ये PhD के फारूक अब्दुल्ला वगैरह इस तरह के लोग ये भी बात नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते, बस इन्होंने यही कहना है सब अच्छा है। तो ये वहाँ माहौल है। इस माहौल में उन्होंने ये जो इकदाम आज के दिन किए थे, ये सारे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के जो दफा 16 है उसके खिलाफ है, ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये आलमी कानून के खिलाफ है, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बाहमी माहिदात थे जैसे शिमला एग्रीमेंट वगैरह, इस तरह इन एग्रीमेंट्स के खिलाफ ये इकदाम हैं, मगर वहाँ हालात नहीं बदले। हजूर साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि जिनेवा कन्वेंशन की बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की बात करें, तो ये जो खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई है, आप नहीं समझते हैं कि कश्मीरियों की, अगर मैं अपने सिखों की बात करूं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे खालिस्तान के हवाले से उनकी तहरीक जो है आलमी सतह पर बड़ी ज़ोर पकड़ती चली जा रही है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कश्मीरी जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं, उनसे आपके भी राब्ते होते हुए होंगे, तो क्या इस हवाले से क्या कोई सोच है, क्या ऐसी इस हवाले से कोई काम हो रहा है और ग्राउंड पे कोई चीज़ें नज़र आती हैं? मैं चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं जिनके दिल धड़कते हैं कश्मीरियों के साथ और चाहते हैं कि कश्मीर की रियासत आज़ाद हो और वहाँ पे भी आज़ादी का जो सूरज है उसकी किरणें तुलू हों, तो आप ज़रा ये भी फरमाएं हमें। पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों का दिल जो आपने बताया था, यकजां दुकालिब हैं, एक ही तरह इनके दिल सीनों में धड़कते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और इस रिश्ते को जो हमारा आपसी रिश्ता है, दीनी रिश्ता है, जगराफियाई रिश्ता है, तारीखी रिश्ता है, इसको ये कमज़ोर नहीं कर सके, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 20 लाख जो है वो डायस्पोरा में हैं लोग, और हमारे मकबूजा कश्मीर के भी 2 लाख लोग उनमें शामिल कर दें, तो ये डायस्पोरा के लोग हर सतह पर, हर जगह पर, हर इदारे में आवाज़ उठाते हैं भारत के खिलाफ। और आज भी आपको ये सुनने में मिलेगा, शाम तक ये खबरें आपके पास आएंगी कि लंदन में, इसी तरह UAE में, इसी तरह सऊदी अरबिया में, इसी तरह अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में आज कश्मीरी इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। इस्तेसाल, योम हजूर साहब, एक और चीज़, अब ज़ाहिर बात है जो इस्तेसाल 76-77 साल से कश्मीरियों का हो रहा है और फिर इस तरीके से काला कानून जो है उसको लागू किया गया, अब नहीं समझते हैं कि सारी सिचुएशन में आप जिसे हुर्रियत रहनुमा जो इधर लीडर्स बैठे हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगते कि इस कश्मीर कास्ट के हवाले से, अगर हमने देखा कि आज मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों बैनर्स लगे, और ये अच्छी बात है कि रियासत 1 साल 2 साल थोड़ी सी खामोश थी लेकिन अचानक दोबारा थोड़ी सी एक्टिव हो गई है, बड़ी अच्छी बात है मैं समझता हूँ। लेकिन अल्लाह करे कि इसी तरह एक्टिव रहे इस मामले पे कश्मीर कास्ट के हवाले से। लेकिन आप लोग जो इस वक्त बैठे हैं, जितने भी कश्मीरी रहनुमा हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स कराए जाएँ जिसके हवाले से, ताकि कश्मीर का ये मामला जो है ये नई जनरेशन तक भी पहुंच सके और उस काज को बताया जा सके, जिस तरीके से भारतीय गोदी मीडिया इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है, कश्मीर को एक मिलिटेंट्स यानी मुजाहिदीन को एक मिलिटेंट्स के तौर पर पेश कर रहा है। अभी तक हमने उस तरीके से कोई ना मीडिया पे काम किया है, ना आप जैसे लोग बैठे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा एक्टिवली अपना रोल अदा करना होगा, आप सब समेत? सही बात फरमा रहे हैं आप कि थोड़ा सा हमारी तरफ से कोताही है। हमारा पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है, सरकारी मीडिया के बगैर, तो नेशनल प्राइवेट मीडिया जो है वो इतना एक्टिव रोल नहीं करता जितना वहाँ जंगी माहौल भारतीय प्राइवेट मीडिया ने या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बना रखा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जैसे आपने बताया, कॉलेजेस और हर जगह पर सेमिनार्स होने चाहिए जिससे नई नस्ल को ये मैसेज कन्वे हो और कश्मीर के बारे में डिटेल्स उनको पता हो, वो एजुकेट हों। ये बात बिल्कुल सही है और कमा हक हो ये हो रहा है। पिछले दिनों हम जो है वो APIC की तरफ से इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ हमने सेमिनार किया। इसी तरह कल प्रेस क्लब में सेमिनार था, आपने देखा होगा, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप उसमें आई थी, पाकिस्तान के भी वजीर उमूरी कश्मीर उसमें आए थे, APIC भी उसमें शामिल थी। इसी तरह आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाक रखी, उसमें ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शामिल है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये 3 तारीख की बात है, परसों की बात है कि
हैदरी रोड पर जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी हुर्रियत क़यादत को बुलाया गया था और तलबा के साथ उन्होंने वहाँ एक लंबी निशस्त, पूरे दिन की निशस्त की है। उसमें तकरीबन 2000 तलबा ने शिरकत की है। तो ये सिलसिला जारी है, मगर मीडिया इसको इतना हमारा जो है, जैसे मैंने अर्ज किया, मंजूर साहब, आपको याद होगा, मुझे भी याद है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो कम से कम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ नशर करते थे ख़बरनामे के बाद, 9 बजे के ख़बरनामे के बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ आती थी। अब डिस्कशंस की बात अगर हो जाए तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ हमने सीजन्स ये मामला बनाया हुआ है कि आप आज का दिन अगर मैं देखें या इसी तरह हम अक्टूबर का महीना आता है या फरवरी का महीना आता है, तब हम जो है आप लोगों की डिमांड भी हुर्रियत रहनुमा की बढ़ जाती है और फिर उसके बाद ये मामला जो है कहीं ना कहीं हम दबाई देते हैं। आपको नहीं लगता कि कम से कम एक 10 मिनट का सेगमेंट, एक 5 मिनट का सेगमेंट, चाहे वो मॉर्निंग शो है या करंट अफेयर का शो है, उसमें आप जैसे लोगों को मदऊ करके इस मामले पर बात होनी चाहिए? यानी जो रोल है मीडिया का वो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सही फरमाया आपने। हम मीडिया से तो शिकायत करेंगे ही, जैसे आप फरमा रहे हैं ऐसा होना जो चाहिए। मीडिया जिनके हाथ में है तो उनसे भी कुछ शिकायत करते हैं कि नहीं करते हैं? कश्मीर के लिए तो एक अलग सा वक्फा होना चाहिए, आधे घंटे का प्रोग्राम कश्मीर के लिए होना चाहिए तमाम टीवीज पर। तो हुर्रियत क़यादत जो है वो सारे अपनी दास्तान गम सुनाने के लिए तैयार हैं, आने के लिए तैयार हैं। तो असल में ये गवर्नमेंट को हम अपील करेंगे इंशाल्लाह आपके थ्रू कि वो प्राइवेट मीडिया के साथ मिलकर, प्राइवेट मीडिया हाउसेस के साथ, ऑनर्स के साथ मिलकर इसके लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बनवाएं और उनको एक कैमरा के जरिए से एक पाबंद करें कि वो कश्मीर पर न्यूज़ और बुलेटिन और जो है ये टॉक शोज वगैरह करें। तो ये बड़ा जरूरी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका टीवी तो खुद ब खुद ही अपनी ही जिम्मेदारी निभा रहा है। कुछ न कुछ आप रोज करते होते हैं, आज के दिन और जो मखसूस दिन। अभी आपने एक सवाल किया कि जब हम ये मखसूस दिन आते हैं, फरवरी का महीना हो, अक्टूबर का हो या अगस्त का हो, तो बस हम जिंदा हो जाते हैं, या जुलाई का महीना हो बाद में छोड़ दिया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बाकायदा आपने देखा होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तमाम लीडरशिप साल हर साल और तकरीबन हर महीने में 4-5 प्रोग्राम कर रहे होते हैं। नहीं, मेरा जो सवाल था वो मैं ये बात कर रहा था कि जाहिर बात है आपकी डिमांड मीडिया में भी बढ़ जाती है, लेकिन आप लोग तो काम कर रहे हो, रेगुलरली काम कर रहे हो। मैं आप क्योंकि मैं मुख्तलिफ सेमिनार में बैसियत एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान शहरी मैं हमेशा शिरकत भी करता रहा हूँ, वो एक्टिविटीज़ में देखता भी रहता हूँ। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे मीडिया का ये रोल होना चाहिए कि जो हमने यानी जिस तरीके से एक कुछ स्पेसिफिक दिन है जिसमें हम आप लोगों की डिमांड ज़्यादा रख लेते हैं, उसके बाद फिर मामला ख़त्म नहीं होना चाहिए, कम से कम टाइम। लेकिन बहरहाल मंजूर साहब, एक और चीज़ जाते जाते मैं चाहता हूँ, जो इस वक्त एम्बेसडर्स हमारे बैठे हैं, यानी एक चीज़ को पोर्ट्रे करना होता है, वो उस तरीके से हम उसको भी बैन अवी सतह पर पोर्ट्रे नहीं कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा पैगाम देकर आप जाएं और जो दुनिया में जिस तरीके से भारत अपने मीडिया के थ्रू पूरे कश्मीरियों को एक आतंकवादी एंड एक एज अ दहशतगर्द के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं लगता इसको एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करके हमें उस चीज़ को भी काउंटर करना चाहिए कि भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जंग कुछ और है? बिल्कुल सही है। हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के नैरेटिव पर पूरी कौम जो है मुज्तमा है, मुत्तहिद है। एक तो ये पूरी डायस्पोरा को मैं अपील करूंगा आपके टीवी के जरिए से कि उन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की ही बात करनी चाहिए। बात बात की बोलियां बंद होनी चाहिए। 2014 से लेकर आज तक मकबूजा कश्मीर में कोई इख्तलाफी नारा नहीं है, सिर्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। दूसरी बात, मैं आपके जरिए से पूरे पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया हाउसेस को अपील करूंगा कि कश्मीर के लिए मखसूस वक्त और रोज़ाना का वक्त निकाल लिया करें। उसके लिए कश्मीर को उसी तरह हाईलाइट करें जिस तरह मकबूजा कश्मीर के खिलाफ पूरी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो इलाकाई हो, टेरिस्टोरियल हो या इंटरनेशनल, उनका मीडिया हो, वो सारा जुटा हुआ है और प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर बात है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हम कोशिश हमारी यही कि यूम इस्तिसाल पर हम अपने तमाम तरह गेस्ट को मदऊ किया करें और उनसे उनकी राय जानें। लेकिन बहरहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और आज के दिन के हवाले से जब हम याद करते हैं उस दिन को, और फिर वहाँ पे इंटरनेट की तमाम तर इलाके में कर्फ्यू जिस तरीके से नाफिज किया गया, कई नौजवानों को गिरफ़्तार
किया गया आज ही के दिन। आज इसी पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने हुर्रियत रहनुमाओं की जो राय है वो भी हमने इसमें शामिल की, लेकिन इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का एक चमकता दमकता सितारा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी, मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल पर भी आप उनको देखते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स में उनकी झलक नज़र आती है और बड़े बड़े सेमिनार कराते हैं पाकिस्तान के हक़ में, और कश्मीर के मामलात पर भी बड़ा एक्टिवली, ना सिर्फ पाकिस्तानी और दीगर चैनल पर बल्कि भारतीय चैनल पर भी खुल के बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हामिद खान मशरक़ी साहब, जिनके ख़ानदान का एक बड़ा रोल है आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, उनके फैमिली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ा अहम रोल उनका रहा है और तारीख़ में भी उनका नाम ज़िंदा है। लेकिन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया कि आज यूम इस्तिसाल मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, और जिस तरीके से इस काला कानून जो लागू किया गया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हुर्रियत रहनुमाओं से भी मेरी गुफ्तगू हुई, अब आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ज़बरदस्त किस्म से एक्टिवली अपना जर्नलिज्म में, सहाफ़त में अपने ग्रो प्रेक कर रहे हैं। कौन सी कोताहियाँ, कौन सी गलतियाँ थी कि हमें नहीं मालूम था, अचानक इसका मामला आ जाता है और फिर उसके बाद हम जागते हैं कि भाई साहब ये काला कानून जो है लागू किया गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या क्या कमज़ोरियाँ हमारी थीं और आज भी वो कमज़ोरियाँ हमारी हैं जिस पर कहीं ना कहीं ये मामला, इस कास को हम उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाए? बहुत शुक्रिया हरमीत। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर हमारी बड़ी लॉन्ग टर्म कमजोरियां हैं, और सबसे बढ़कर जो सफारती महाज के ऊपर मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की कमजोरियां रहीं, और उसके बाद रियासती महाज के ऊपर भी कई जगह कमजोरियां रहीं। उसके अंदर एक चीज बड़ी अहम है, और वो ये कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में कश्मीर के मसले को पूरी दुनिया में उजागर किया, पूरी दुनिया को बताया गया कि जी कश्मीरी जो हैं वो किस तरह बदतरीन इस्तेहसाली का शिकार हैं, बदतरीन उनके ऊपर जुल्म और जबर और तशद्दुद हो रहा है, वो सब कुछ एक्सपोज करने के बावजूद पाकिस्तान उस अंदाज में यूनाइटेड नेशन को मजबूर नहीं कर सका कि वो अपनी करारदादों पर अमल करवा सकती। पाकिस्तान उस अंदाज में ओआईसी को साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं कर सका और उनसे एक फैसला नहीं करवा सका कि वो किसी अंदाज में भारत का कोई बाइकआउट किया जाता है, या भारतीय मसनूआत के हवाले से, या भारत की जो ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, उसके हवाले से कोई अरब ममालिक से पाकिस्तान कोई फैसला ले पाता। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से भी मैं समझता हूं कि कश्मीर को बतौर एक पॉलिटिकल स्टंट तो यूज किया गया, लेकिन कश्मीर के ऊपर जिस अंदाज में बैनुल-अक़वामी तौर पर लॉबिंग की जरूरत थी, जो सियासतदानों की भी जिम्मेदारी होती है, जिस अंदाज में बैनुल-अक़वामी तौर पर मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ गुफ्तो शनीद करके उनको कश्मीर के मसले के हवाले से ज्यादा आगाह करने की जरूरत थी, वो नहीं किया गया। लेकिन जिस अंदाज में मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया, और जिस अंदाज में कश्मीर की जो खुद मुख्तार रियासत की हैसियत थी उसको खत्म करके भारत में जम किया, और उसके बाद जिस अंदाज में 60 लाख से ज्यादा डोमिसाइल देकर जो लोकल भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश से हो गए, आंध्र प्रदेश से हो गए, पंजाब से हो गए और दूसरी रियासतों से हो गए, उनको लाकर आबाद करने का मंसूबा बनाया। इस सारे मंसूबे के अंदर बुनियादी तौर पर तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। तमाम इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो मकबूजा या मुतनाज़ा इलाके होते हैं, उनके अंदर किसी भी मुल्क को इस तरह के इक़दाम करने का इख्तियार नहीं होता। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उस जो इक़दाम है उसको उस अंदाज में बैनुल-अक़वामी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। हमने एहतजाज तो किया, हमने जनाब तकारीर भी की, हमने जलसे और यहाँ पर बड़ी रैलियां भी निकाली, लेकिन जो कानूनी रास्ता था भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाकर इन इक़दामात से रोकने का, वो नहीं किया। हमने देखा कि हमसे तो बेहतर इक़दाम वो साउथ अफ्रीका कर गया, जिसने फलस्तीन के मामले के ऊपर इसराइल को बहरहाल जवाब दे और कानून के कटहरे में तो लाया है। खान साहब, यहाँ पे अगर जो आप फरमा रहे हैं, अगर हमें देखूं, यानी आज के दिन मुझे याद है कि ज़ाहिर बात है कि आपने तो बैनुल-अक़वामी दीगर ऐसे ममालिक जो गैर मुस्लिम हैं, मुझे याद है कि आज के दिन जब ये मामला हुआ तो फिर नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था इसी के दिन, आपको याद होगा। और ओआईसी के उस रोल को अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि ओआईसी अब ओआईसी बन गई है? जिस तरीके से जो जुल्म बर्बरियत फ़लस्तीनियों पर हो रही है वहाँ पर, हत्ता कि अब ऐसे ममालिक
میں آلریڈی ٹویٹ کر چکا ہوں, ٹیلی ویژن پہ بتا نہیں سکتا ہوں, لیکن میں ان تمام تر کرداروں کو جانتا ہوں جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ مل رہی ہے. سو اس ساری سچویشن میں جو مسلمان ممالک کا رول ہے وہ بالکل اسی طرح پلے نہیں ہو رہا. کشمیر کا کاز ہو, فلسطین کا کاز ہو, آپ نہیں سمجھتے کہ پھر پاکستان کی جو اپنے خارجہ پالیسی کی بات کی, تو ہم نے اپنے OIC کے ممبران کو قائل کرنے میں ہم اتنی بڑی ناکامی ہم اختیار کر چکے ہیں, تو اس سے آگے جا کے کس طریقے سے قائل کرنے کے لیے کیا کیا حکمتیں ہونی چاہیے, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر آپ نے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے, رکنا نہیں ہوتا, تھمنا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے حرمیت، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ جب مسلمان ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بالکل اپنا جو مقصد ہے وہ بھی کھو چکی ہے، اور اس کے اندر نہ تو کوئی ایسا یونیلیٹرل یا اتحاد پر مبنی کبھی بھی کوئی فیصلہ آیا ہے، چاہے وہ عرب کے خلیج ممالک کے اندرونی مسائل ہوں، فلسطین کا مسئلہ ہو، ایران سعودی عرب کا مسئلہ ہو، ترکی کا اور سعودیہ کا معاملہ ہو، کچھ بھی معاملات ہوں. بدقسمتی یہ ہے کہ OIC اپنا جو افادیت ہے وہ کھو چکی ہے. میں اس سارے مسئلے کا مسلمان ممالک کے لیے بار بار ایک ہی حل مختلف پلیٹ فارمز، مختلف آرٹیکلز، مختلف ورکشاپس میں دے چکا ہوں. وہ یہ ہے، آپ کے تعاون سے میں بار بار ایک بار کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان ممالک کی بھی G8 طرز کی ایک تنظیم بنائی جائے جو گریٹ 8 مسلم ممالک کے اوپر ہو، جس کا نام M8 یا کچھ بھی مسلمز 8 رکھا جائے یا کچھ بھی نام رکھا جائے، جس میں صرف طاقتور فیصلہ کن 8 ممالک یا 9 ممالک یا 10 ممالک، جس میں سعودی عرب، قطر، UAE، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، بنگلہ دیش، پاکستان، ایران، مصر، ان ممالک کو شامل کر کے ایک آرگنائزیشن بنائی جائے جن کا مقصد یہ ہو کہ بجائے یہ کہ جب ممالک مل کر کوئی فیصلہ کریں، یہ 8 سے 10 ممالک مل کر کوئی فیصلہ کریں، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس کے اندر معاشی طاقتیں بھی شامل ہوں گی، اس کے اندر وہ ممالک مسلمان ممالک بھی شامل ہوں گے جن کا بین الاقوامی امریکہ اور دوسرے رشیا اور دوسرے بڑے جو طاقتیں ہیں ان سے تعلقات بھی بہت بہتر ہیں. اسی حوالے سے کچھ ایسے ممالک ہوں جن کے پاکستان نیوکلیئر سٹیٹ ہے. سو ایک ایسا پاکستان اور دوسرے ممالک پر مشتمل ایک M8 طرز کی تنظیم بنائی جائے جو کہ ایک نیا پلیٹ فارم ہو، اور بغیر میں سمجھتا ہوں کسی دباؤ کے تمام مسلمان خان صاحب ایک اور چیز اگر ہم مسائل دیکھیں بھارت کی بات کی جائے، جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ کشمیر پر کئی فلمیں آپ نے دیکھا جس طریقے سے ماضی میں بنی، اب بھی بہت ساری فلمیں آئی ہیں، پھر اس میں کچھ اداکار کچھ رولز اور جو رول نبھا لیتے ہیں ان کو بڑے بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے. نریندر مودی کافی سپانسر بھی وہی ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ فلم ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، ڈاکومنٹریز ہو گئی، یوٹیوب پہ آپ ڈاکومنٹریز ڈالیں تو وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ کشمیر کا جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، یہاں پہ بھی ہم مار نہیں کھا رہے ہیں اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ فلم انڈسٹری کو تھوڑا پروموٹ کیا جاتا، ڈرامہ انڈسٹری کو کہا جاتا کہ اس قسم کی ڈاکومنٹریز، اس قسم کی شارٹ فلم بنائیں، لیکن کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ پہ؟ ڈیفینیٹلی حرمیت، اس کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک افسوسناک سٹیٹمنٹ بتاتا چلوں. جب سونیا گاندھی سے 90s میں پوچھا گیا ارلی 2000 میں کہ جی اب پاکستان سے جنگ ہوگی یا نہیں، تو اس نے کہا ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی اب ضرورت نہیں رہ گئی، کیونکہ ہم میڈیا، فلم انڈسٹری اور دوسری شکل میں آلریڈی پاکستان کے ہر گھر میں پہنچ چکے ہیں اور پاکستان سے جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں. یہ ایک بڑا حقیقت پسندانہ بٹ افسوسناک سٹیٹمنٹ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں فلم انڈسٹری کا زوال، پاکستان میں جو کلچر ہے، ادب ہے، اس کا زوال، اس کے بعد پاکستان میں جو حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی سرپرستی نہ ہونا. کیونکہ اس طرح کا جو دیکھیں پوری دنیا، آج جو دنیا ہے نا وہ پروپیگنڈا اور نیریٹو کی دنیا ہے. آج دنیا میں وہ چیزیں کامیاب ہیں جو آپ عوام کو پروپیگنڈا اور بیانیہ کے تھرو پہنچائیں گے اور سمجھائیں گے. اور پروپیگنڈا کے لیے بہرحال فلم انڈسٹری میڈیا، ڈاکومنٹری میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان سب کا اپنا رول ہے. لیکن جب نیریٹو کی بات آتی ہے تو پھر ریاست کو بہرحال اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوتا ہے، ریاست کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ نے انڈیا کی مثال دی کہ وہاں کی فلمیں ہوں یا وہاں کے ڈرامے ہوں یا وہاں کے ایون شوز ہوں، اس کے اندر جو اتنی زیادہ بالکل ڈاکٹر خان صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو پورٹرے کیا ہے، کہیں نہ کہیں کمزوریاں کوتاہیاں بہت ہیں. بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. تصویر ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. خان صاحب اگر ہم دیکھیں، ظاہری بات ہے آپ نے فلم کی بات کی، اپنے ڈرامے کی بات کی، آپ نے ڈاکومنٹریز کی بات کی، لیکن جو
اس وقت سفارتی سطح پر اگر ہم دیکھیں، آپ مختلف ایمبیسڈرز کے ساتھ، آپ کے جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں مختلف ممالک میں تعاونات ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنا ایک رول نبھا سکتے تھے، جو کہیں نہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ پروٹوکول تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، لیکن دیکھیں یہ تو کام نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل، یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہے، سچی بتاؤں تو بڑا پریشان کن ہے کہ ایمبیسیڈرز نے کبھی پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ ایمبیسیڈر جو ہوتا ہے وہ ملک کا تمام معاملات کا نمائندہ ہوتا ہے. پاکستانی ایمبیسیڈرز جو ہیں سیڈلی کہوں گا کہ وہ جو قومی معاملات ہیں اور جو اس میں رائے جس کو کہتے ہیں کہ اس کو جو اوپینین میکنگ ہوتی ہے اس میں اوپر انتہائی فیل ہو چکے ہیں. میں نے ایمبیسیڈرز کو بڑی بار کہا کہ جیسے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں یا پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور خصوصاً جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ لوکل جو ایمبیسیڈرز ہیں اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا سرکاری محکمے ہیں ان کو انگیج کریں. بدقسمتی سے نہ تو ہمارے ایمبیسیڈرز اس طرح سے ڈپلومیٹک تعلقات کے حوالے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں بہت سارے، نہ ہی ان کی ترجیحات ہوتی ہیں. پاکستان کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کے زیادہ تر ترجیحات تو ہوتی ہیں اپنے جو سیاسی جو پولیٹیکل آقا ہیں یا جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو خوش رکھنا ہے، اور جو پاکستان سے جو مہمان آتے ہیں بس ان کو پروٹوکول دینا ہے. پاکستان میں ایمبیسیڈرز چاہے وہ میں نام نہیں لوں گا لیکن کسی بھی ملک میں ہے، چاہے انگلینڈ ہے، یورپ ہے یا گلف ہے، بدقسمتی سے تمام سفراء جو ہیں وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس انداز میں ادا ہی نہیں کر پاتے. اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر تو بہت ضروری تھا کہ ایک رائے عامہ ہموار کی جاتی، ایک دنیا کو بتایا جاتا کہ بھارت جو کتنا ظلم و ستم کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اور کشمیر میں جو بھارت کا کیس ہے وہ انتہائی کمزور ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی جانب سے اس کیس کو اس کو اچھے طریقے سے دنیا کو بتایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، ورنہ اس کے اندر بھارت کی اتنی کمزوریاں ہیں، چاہے وہ 7 لاکھ فوجی یعنی ہر 8ویں کشمیری کے اوپر ایک فوجی گن تانے کھڑا ہے، بالکل ایسا ہی چاہے ہے. وہ ظلم و ستم کا انتہا ہو، چاہے وہ وہاں کے کشمیری نوجوانوں کو بیجا جیل میں رکھنا ہو، چاہے وہ عورتوں کی عصمت دری کا معاملہ ہو، گھروں کو جلانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ یہ ڈومیسائلز دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ الیکشن میں ڈی لیمیٹیشن اور حلقہ بندیوں کے ذریعے ہندو اکثریتی زبردستی علاقے بنانے کی بات خان ہو. صاحب، اگر یہ ہم دیکھیں تمام اس وقت معاملات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں جو ہے نریندر مودی نے یعنی جو یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری بنی تھی اور خاص کر اس حوالے سے تھی جو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوا، آسٹریلیا نے بنائی تھی، اور اس پہ جس طریقے سے وہ کافی دیکھی بھی گئی اور اس پر پھر بھارت میں پابندی بھی لگی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں، کمزوریاں بھارت کی بہت ہیں، لیکن اس کمزوریوں سے ہم نے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا. اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے نریندر مودی ایکسپوز ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ان کا نعرہ تھا کہ اب کے بار 400 پار، لیکن 400 پار تو کیا وہ 200-300 بھی پار نہ کر پائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نظریات، جو سوچ، جس طریقے سے وہ منی پورہ کو دیکھیں، خالستان معاملے کو دیکھیں، جس طریقے سے خالستان پوری دنیا میں پورٹرے ہو رہا ہے وہ تحریک، اسی طرح بہت ساری جو ہے آسام میں آپ دیکھیں، دیگر جائیں، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مودی کا نظریہ اور جو سوچ ہے، اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو آگے جا کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نکلنے والے ہیں، ریاستیں بہت ساری بننے والی ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے، دو چیزیں آپ ہمیں سمجھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جب بھی سپر نیشن کے کانسیپٹ سے کسی نے بھی حکومت کی ہے تو اس نے بیسیکلی اپنی ہی ریاست اور اپنے ہی ملک کی تباہی کی ہے. ماضی میں بھی ایسے ہوا، اور ابھی جو مودی کا جو پالیسی ہے جس کے اندر وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کو لے کر تمام دوسری اقلیتوں پر اتنے ظلم و ستم ڈھاتا رہا، اور اس کے بعد اس نے جس انداز میں اڈانیز، امبانیز اور ٹاٹا اور برلاز کے ساتھ مل کر ملک کے اندر خود غریب عوام، کسان اور دوسرا جو طبقہ ہے اس کے استحصال کی انتہا کر دی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پورے دیکھیں تو جس طرح آپ نے مثال دی خالستان، آسام، ناگالینڈ، پھر میزورم، جو دوسری ریاستیں ہیں ان کے اندر جس انداز میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اس کا نتیجہ تو بالآخر ہوگا بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں. اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان اور دوسرے ممالک مل کر اس کو اچھے طریقے سے دنیا کو آگاہ کریں تو شاید یہ بہت جس میں 10 سال یا 6 سال لگنے ہیں، یہ معاملہ
جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور ظلم و ستم کا بازار جو ہے وہ بند ہو سکے. یہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان اور مسلم ممالک کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, بشمول امریکہ, بشمول یورپ, بشمول ویسٹرن ورلڈ. لیکن یہاں پر جو اپنے منطقی انجام کی طرف جو بھارت بڑھ رہا ہے, اس میں تاریخ اپنے وقت میں یاد رکھے گی کہ مودی کا خود اپنا فاشسٹ یا فسطائیت سے بھرپور جو حکومت تھی وہ اس کی سب سے بڑی وجہ بنے گی, جس میں ہندوتوا آئیڈیالوجی, ہندوتوا سپرمیسی اور وہ جو براہمن اور جو دوسری ذاتوں کے ساتھ جو فرق اس نے ڈال دیا ہے, تفریق ڈال دی. پہلے ہی بہت تفریق تھی, لیکن آج کے خان ہندوتوا صاحب, میں اس آج ساری کے بھارت سچویشن میں بہت جس بڑی طریقے سے پہلے ہم الزام لگاتے تھے, ڈاکومنٹس, ایویڈنس, لیکن ظاہری بات ہے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور جس طریقے سے ہم نے اس ملک کے حالات بنا دیے ہیں, یعنی آپ پوری دنیا میں, ظاہری بات ہے بیانیہ تب بلڈ ہوتا ہے جب کہ آپ کی خارجہ پالیسی سٹرونگ ہو, آپ کی معیشت سٹرونگ ہو. تو ہر محاذ پہ اس وقت ہمیں بڑا نقصان ہے پاکستان کو, اور پولیٹیکلی ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہو, نقصان ہم نے اس ملک کو دیا ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں اگر آپ پہلے دنیا نہیں مانتی تھی, پھر جس طریقے سے کینیڈا نے اپنے سفارتی تعلقات ختم کیے بھارت کے ساتھ, امریکہ نے کھل کر بات کی کہ آپ ہمارے لوگوں پر اٹیک کرتے, آپ کے ایجنسیز یہاں پہ آتی ہیں, پاکستان نے تو سخت بیان تک نہیں دیا. مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے یہاں پہ سکھوں کو قتل کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ ہوئی, جو خالصتان کے رہنما یہاں پہ پناہ لی تھی, یا کشمیری رہنما تھے ان کو انہوں نے جس طریقے سے پناہ لی تھی, یہ معاملہ تو اب عالمی سطح پر آ چکا ہے. اب ہم تو کم کہہ رہے ہیں, کینیڈا کہہ رہے ہیں, آسٹریلیا کہہ رہے ہیں, باقاعدہ ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں, ڈاکومنٹریز بنا رہا ہے, ڈاکومنٹس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کے ایمبیسیڈر میں زیادہ ایمبیسی میں تو را کے لوگ ہیں. تو اس چیز سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے جو ہم نے نہیں اٹھایا. دیکھیے, یہی میں ایک اور فورم پہ تھا, میں نے کہا جب گارڈین کی رپورٹ آ گئی کہ جی بھارت نے کس انداز میں پاکستان کے اندر بدترین انداز میں ٹارگٹ کلک کی ہے, اس رپورٹ کے ساتھ وہ نجار کا قتل جو ہے کینیڈا میں, اس کے بعد جو امریکہ میں انہوں نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کی, یہ سارے معاملات مل کر بھارت کے خلاف ایک بڑا مضبوط انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس بنتا ہے, جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی میں آتا ہے. پاکستان نے بدقسمتی سے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چونکہ ہمارے اندرونی معاملات, داخلی معاملات میں اتنا الجھا ہوا ہے, معاشی معاملات میں الجھا ہوا ہے, اور کوئی بھی ملک اگر معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوتا تو اس کی بات بھی باقی دنیا نہیں سنتی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی کمزوریاں جو ہیں وہ آڑے آ رہی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود میں کہوں گا کہ حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے کو لازمی مزید اٹھایا جائے, اور ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی بھارت کی طرف سے مداخلت اسی طرح جاری ہے. پھر سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دبئی کا نام آ رہا بیچ میں کہ جی دبئی سے بہت سارے جو ہے وہ آپ سمجھے سلیپنگ سیلز بنا دیے گئے ہیں, پلیٹ فارم, منی لانڈرنگ پلیٹ فارم کے طور پر یوز ہو رہا ہے. یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے, یہ گارڈین کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس طرح سے کیا پاکستان کی حکومت پہ لازم نہیں تھا کہ وہ دبئی یا یو اے ای کے حکمرانوں کو یہ بتاتی کہ جس بھارت سے آپ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ دراصل آپ کے ملک کو اپنے غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کر کے آپ کے لیے سیکیورٹی رسک بن رہا ہے. اس سے زیادہ آئیڈیل پاکستان کے پاس کوئی چانس تھا کہ دوبارہ سے بھارت کو ایکسپوز کرتا, اس کی جو بڑھتی ہوئی محبتیں ہیں اس کو ایکسپوز کرتا کہ وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے علاوہ اس کا دبئی یا عرب کنٹری سے کوئی اور تعلق نہیں ہے. اور پاکستان کی حکومت مزید قریب آتی یو اے ای اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے, جس میں ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حامد خان صاحب, چونکہ وقت کم ہے اور ظاہری بات ہے آپ کی مصروفیات ہیں, مختلف چینلز پہ بھی آپ نے جانا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے نام ایک اچھا سا پیغام دے دیں. اور جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ آپ تو ایون ان کے جو وزیر داخلہ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم گھس کے مارتے ہیں, تو ہمارے پاس تو وہ بھی ثبوت ہے. لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کشمیری بھائیوں کو جو ہمارے ساتھ ادھر حریت رہنما ہیں, جو وہاں پہ جیلوں میں بند ہیں, جو نظر بند ہیں, جن پر ظلم بربریت کا بازار گرم ہے, بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت پاکستانی جو پاکستان کی ریاست ہے اور وہاں کے کشمیری, ان کے لیے ایک اچھا سا پیغام آپ کی طرف. میں صرف یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے وہ تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سنہری حروف سے لکھی جائے گی, اور بالآخر
इस तारीक रात की इंशाअल्लाह रोशन सुबह जरूर होगी, और उस रोशन सुबह में बुरहान वानी जैसे शहदा, मकबूल भट्ट जैसे शहदा, गिलानी साहब जैसे शहदा और यासीन मलिक जैसे लोग और जितने शहदा और मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इस कश्मीर की आज़ादी के लिए खून दिया, अल्लाह उनकी जो खून की कीमत है वो उनको आज़ादी की शक्ल में ज़रूर अता फरमाएंगे। और जो जुल्म होता है वो जितना मर्जी बढ़ जाए वो बिलाखिर मिटता ही मिटता है। वो जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। बिल्कुल। हमसे तो यूं फिरौन के लहजे में बात ना कर, हम तो पागल हैं खुदाओं से उलझ जाते हैं। वाह। ये ईमान होना चाहिए कि जो आज के फिरौन हैं उनसे उलझने के लिए कोई भी अगर खुदा बनेगा, बिल्कुल, चाहे आपकी वो बात मोदी दुरुस्त है हो या खान साहब, कोई भी आपने हो, दुरुस्त तो फरमाया उससे कि आज का इंशाअल्लाह फ़िरौन कामयाबी या होगी। आज का जो बना यजीद है उसको ये सोचना चाहिए कि आज भी यजीद के कब्र पर उसे थूका भी नहीं जाता है। तो सिचुएशन आपके सामने है। और जो कश्मीर की बात है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब आपने आज़ादी हासिल करनी होती है तो उसके लिए बेदरिग़ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आपने उस मंजिल की ओर बढ़ना होता है जहाँ पे बेदरिग़ कुर्बानियाँ देकर आप आगे बढ़ते हैं। आप देख लें गज़ा में जिस तरीके से हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, 70 के करीब उसके लोग के ख़ानदान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन याद रखिए कि कश्मीरियों की ये कुर्बानियाँ, खालिद मकबूल भट्ट, आसिया अंद्राबी, यासीन मलिक, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, गिलानी साहब, जिन्होंने बेपनाह अपनी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देकर, और एक ही सोच है, और सोच यही है कि रियासत आज़ाद होगी और सूरज जो है यानी आज़ाद रियासत का आज़ाद सूरज एक दिन तुलू होगा, और यकीनन एक नई सुबह की आज़ाद किरणें जो हैं वो हमारे कश्मीरी भाई देखेंगे। नाज़रीन, अपना जो फीडबैक है वो शो के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे लेते हैं इजाज़त, कल तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपना को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।